बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नई सोच के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अफ़ज़ाल अहमद। नाज़रीन, इस वक्त हमारी जो अर्ज़ पाक है, अल्लाह पाक ने इसके ऊपर अपना ख़ास करम किया हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान में हर किस्म की कुदरती मादनियात, तेल के ज़ख़ायर, कीमती पत्थर, हीरे जवाहरात और हर किस्म की जो मादनियात है उससे माला माल है। उसके बाद बात की जाए ज़मीन की, तो ये अल्लाह पाक की एक और नेमत है कि पाकिस्तान की ज़रख़ेज़ ज़मीन जो है वो सोना उगलती है। तरह तरह के फल, तरह तरह की सब्ज़ियाँ, और ये सारी नेमतें अल्लाह पाक ने हमें दी हुई हैं। अगर बात करें मौसमों की, तो ये भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है कि पाकिस्तान में 4 खुशगवार मौसम है। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान के ऊपर अपनी जो तमाम नेमतें हैं वो दी हुई हैं, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी ऐसी नेमत जो कि मुल्क को, मुआशरे को और कौमों की तकदीर को बदल देती है, वो है अफरादी क़ुव्वत। और इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 64% जो है वो हमारी नौजवान नस्ल है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी नौजवान नस्ल में आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सोच है, वो सोच जो है वो उसमें मुख्तलिफ़ जो परेशानियां हैं, उसमें मुख्तलिफ़ जो नफ्सियाती मसाइल हैं वो जन्म ले रहे हैं। तो हम बात करेंगे कि अपने इन जो मुआशरती बुराइयां हैं, जो इस तरह के नफ्सियाती मसाइल हैं, उनको किस तरह हल किया जाए। आज का हमारा जो मौजू है वो भी बड़ी अहमियत का हामिल है। आज हम बात करेंगे कि हमारे आज के जो नौजवान नस्ल है वो हमारे कल के लीडर भी हैं। अगर आज हम अपनी नौजवान नस्ल की अच्छी तरबियत करेंगे तो कल हमें इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा और हम तरक्की की राह पे गमज़न होंगे। इसी हवाले से हमारे साथ लाइन पे मौजूद होंगे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब मोहतरम ज़ाहिद यासीन साहब। आप तज़िया निगार हैं और रिफ़ा यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर भी हैं। उसके अलावा हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो जनाब मोहसिन ख़ान साहब हैं, आप नाज़िम MSO हैं। और उसके अलावा हमारे जो तीसरे मेहमान हैं वो मोहतरमा राबिया रानी साहब हैं, स्कॉलर हैं। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब प्रोफ़ेसर अब्दुल्ला आलम ज़ेब साहब हैं। सबसे पहले प्रोफ़ेसर साहब, मैं आपको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि आज के जो स्टूडेंट हैं वो कल के लीडर भी हैं जी। तो फिर एक लीडर के क्या औसाफ़ होने चाहिए, आप क्या समझते इस बारे में? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपने साथ बैठने का। नाज़रीन, आपका भी बेहद शुक्रिया। बड़ा निहायत ही अहम मौजू है, और अगर हम हालात पे थोड़ी सी नज़र डालें, ख़ासकर अपनी ममलिकत में और नौजवान नस्ल और अपने तालीमी इदारों पे, तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहमियत का हामिल है। आपने जिस तरह फरमाया कि आज के हमारे नौजवान तलबा, स्टूडेंट्स, वो हमारे कल के लीडर हैं, ये बिल्कुल आपने वजह फरमाया। मैं और फिर इसके साथ दूसरा सवाल कि एक कायद, ज़ाहिर बात है जो आज का नौजवान है वो कल का लीडर है, तो उस लीडर बनने के लिए आज उसे कौन से औसाफ, कौन सी सिफ़ात अपनानी चाहिए ताकि कल वो लीडरशिप का काबिल बने और वो उस अजीम और बड़ी ज़िम्मेदारी को अपने कंधों पे उठा सके। अगर हम देखें तो हमारे पास तारीख़ इस्लाम में सबसे अजीम लीडर, हमारे लिए रहनुमा, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसवे हसना हमारे लिए करार दिया है, वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात किसी ज़िंदगी की किसी भी आप फील्ड में देख लें तो वो हमारे लिए नमूना है। अगर हम लीडरशिप में बात करें तो सबसे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवे हसना है, उससे हमें ये दर्स मिलता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में दावत का आगाज़ किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपना किरदार मक्का के मुशरिकीनों के सामने रखा। अपना जो किरदार है, तो मैं समझता हूँ कि एक लीडर के लिए सबसे अहम चीज़ है अपनी किरदार साजी। जब उसका अपना किरदार सही होगा, देखें बेसत से कबल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन से के लक़ब से मशहूर व मारूफ़ थे,
اور بعثت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں سے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیسے پایا ہے، دیکھیں آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کلمہ پڑھیں، اس سے قبل آپ نے مجھے کیسے پایا؟ تو سب نے بیک آواز کہا کہ آپ کو ہم نے صادق اور امین پایا۔ تو جب اپنا کردار کسی کا اپنا ٹھیک ہوگا تو کل وہ لیڈرشپ کی جب اس سٹیج تک پہنچے گا تو اس کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے اس کی شخصیت کے اوپر اس کے کردار کے حوالے سے سوال نہیں اٹھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ چیز ہے۔ دوسری چیز، جب ایک لیڈر کو چاہیے کہ وہ صاحب علم ہو۔ علم، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ اور اگر ہم اسی طرح دیکھیں یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ کے پاس گئے، جیل سے نکلے، تو وہاں پہ ان کو جب منصب یعنی لیڈرشپ کا ایک منصب ملنے لگا تو انہوں نے کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض فانی حفیظ علیم، کہ مجھے آپ جو خزانے ہیں یعنی آپ مجھے وزیر خزانہ بنا لیں، کیونکہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں لیڈر، ہر ایک بندہ لیڈر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لیڈر، میرا یہ نہیں کہنا کہ لیڈر صرف وہی ہے جو وزیر اعظم ہے یا ایم پی اے ہے یا ایم این اے ہے یا کوئی دوسرا شخص ہے۔ ہر آدمی اپنی ذات کے حوالے سے لیڈر ہے، وہ قائد ہے، وہ مسئول ہے۔ تو اس کے کردار سازی کے ساتھ ساتھ اس کا اپنا یعنی عالم بھی ہونا چاہیے، جس فیلڈ میں وہ ایک لوگوں کو لیڈ کر رہا ہے، ادارے کو چلا رہا ہے، محلے کو چلا رہا ہے، اسکول کو چلا رہا ہے، مملکت کو چلا رہا ہے، اس فیلڈ میں اس کو مہارت ہونی چاہیے۔ علم کا یہ مطلب ہے۔ اور اس کے بعد جو اس کی مسئولیت ہے، ذمہ داری ہے، اس کا اسے احساس ہونا چاہیے۔ یہ سب سے ایک لیڈر کے لیے بہت اہم چیز ہے۔ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس اگر سیاست میں دیکھیں تو وہ ایک عظیم لیڈر ہیں ہمارے لیے۔ اگر ان کے بارے میں ہم پڑھیں اور ان کی تاریخ پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک آدمی سیاست تک پہنچنا چاہتا ہے اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت نہیں پڑھتا تو یہ یقیناً زیادتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مصر کے گورنر نے جب کہا کہ میرے پاس جب کوئی شخص چوری کرنے کے الزام میں گرفتار ہوگا تو میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا، حضرت عمر نے انہیں کہا اگر میرے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے بھوک کی شکایت کی تو میں آپ کا ہاتھ کاٹوں گا۔ یعنی عوام کا احساس، جس ادارے کے آپ لیڈر ہیں، جس ادارے کو آپ چلا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ ذمہ داری صرف نواز شریف کی نہیں ہے، عمران خان کی نہیں ہے۔ اس مملکت میں، پاکستان میں آپ بھی لیڈر ہیں، میں بھی لیڈر ہوں، اور جو ایک آدمی ہے گھر کا نظام چلا رہا ہے وہ بھی لیڈر ہے۔ اس سے اگر نواز شریف سے اگر پوچھا جائے گا تو مملکت کے حوالے سے پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا، جس ادارے کو آپ چلا رہے ہیں اس سے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا۔ اگر گھر کا بڑا ہے تو وہ اس کے یعنی گھر کے حوالے سے اس سے پوچھا جائے گا۔ تو لیڈر کے لیے سب سے تیسری اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جو ذمہ داری ہے، اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے مسائل کا شعور ہونا چاہیے، اسے احساس ہونا چاہیے۔ اگلی چیز ہے کہ برداشت کا مادہ۔ ایک لیڈر، ظاہر بات ہے جب آپ ایک مملکت کو لیڈ کر رہے ہیں، ایک ادارے کو لیڈ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو سارے لوگ آپ کی طبیعت کے موافق نہیں ملتے۔ ظاہر بات ہے وہاں پہ آپ کو کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو سخت مزاج ہوں گے، کچھ جو ایسے ہوں گے جو آپ کے مزاج سے موافق ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو آپ سے یکسر کلیتاً اختلاف کرتے ہوں گے، رائے میں کسی اور چیز میں آپ سے اختلاف کرتے ہوں گے۔ تو مختلف مزاج کے لوگ ملیں گے، اور جب اس وقت آپ کا برداشت کا مادہ نہ ہو تو آپ لیڈرشپ کے مستحق نہیں بن سکتے، کیونکہ چھوٹی سی بات پہ آپ، جو بندہ آپ سے اختلاف کرے گا آپ اس کو تنگ کریں گے، آپ اس کے مخالفت ایکشن لیں گے۔ اسی لیے لیڈر کے لیے ایک چیز بہت اہم ضروری ہے کہ وہ اس کے اندر برداشت، حوصلہ ہونا چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ ایک نقطہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ ایک بہت بڑا یعنی ایک، اب ہم سمجھتے ہیں کہ کیا اس میں حکمت کیا ہے۔ دیکھیں شاید بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو گاؤں میں بکریاں چراتے ہیں، اونٹ، گائے، بکریاں، جو بھی چیزیں ہیں، اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت رکھی ہے۔ بکری جو ایک حیوان ہے، جانور ہے،
جب آپ اس کو چرائیں گے تو وہ آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، ایک ادھر جائے گی، کسی کے ریوڑ میں گھسے گی، یہ ہے وہ ہے وہ ہے۔ جب آپ وہ چرائیں گے بکریاں تو آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے لیڈر بننے کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے برداشت کا مادہ، حوصلہ، اور اس کے بعد یہ ہے کہ انتظامی امور میں صلاحیت ہو، جس چیز کو آپ لیڈ کر رہے ہیں اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے۔ ہمارا المیہ یہ ہے ہماری مملکت کا، پاکستان کا، کہ ہم نے جو اہل تھے نااہل لوگوں کو لا کے منصب پہ بٹھا دیا، اور جو اہل تھے ان کو پس پشت ڈال دیا۔ اس لیے دیکھیں اس کے بعد قائد اعظم کے بعد ہمیں، جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت دی ہے، لیکن ہمیں لیڈرشپ نہیں ملی، جس کی وجہ سے جن مسائل کے دلدل میں ہم پھنسے ہوئے تھے آج تک ہم انہی مسائل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، کیا ان میں جو قائدانہ صلاحیت ہے وہ موجود ہے؟ بہت ہے، بہت ہے، ہماری نوجوان نسل کے اندر قائدانہ صلاحیت موجود ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ بات ہماری چل رہی ہے کہ آج کے اسٹوڈنٹ کل کے لیڈر ہیں، لیکن یہاں پہ ایک حقیقت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں افضال صاحب کہ ہمارے جتنے بھی طلبہ ہیں وہ بھی سیاسی پارٹیوں کے بھیڑ چڑھ گئے ہیں۔ آج اگر ان کو استعمال کیا جا رہا ہے تو سیاسی مقاصد کے لیے، اور ایک صاحب کو ابھی میں پڑھ رہا تھا کچھ دیر پہلے، انہوں نے کہا کہ ہمارے طلبہ کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر کے پھر جب اپنے مقاصد پورے ہوتے ہیں تو اس کو پھینک دیتے ہیں۔ اور اس کا انہوں نے سب سے بڑی مثال دی تھی سہولت مرزا کی۔ سہولت مرزا ایم کیو ایم کی اسٹوڈنٹ جو پارٹیاں تھی، اسٹوڈنٹ لیڈرشپ سے وہ آگے نکلتا اس کو ایم کیو ایم نے اتنا استعمال کیا اور آخر میں جب وہ پھنس گیا تو سب نے کہا ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ یعنی یہ ایک المیہ ہے، ہمارے نوجوانوں کے اندر قائدانہ صلاحیتیں بہت ہیں، لیکن جب وہ ہم دیکھتے ہیں ان کے رویوں کو تو ہیں بس ٹھیک ہے، وہ طلباء ہیں، جوان ہیں، کبھی کبھی لڑ پڑیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو جو ان کے منفی پہلو ہیں ان کو اجاگر کریں اور ان کے اوپر الزام ڈالیں۔ یہاں پہ اگر ایسی کوئی صورتحال واقع ہو جاتی ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ آپس میں لڑتے ہیں تو ہمیں ان مسائل کو بڑے برداشت اور تحمل کے ساتھ ان کو حل کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ ایک سوچ ہے، میں نے اس پہ کچھ دن پہلے لکھا بھی تھا، اور کچھ طلبہ تنظیم، خاص کر میری گزارش اب بھی ہے جو طلبہ تنظیموں کے ذمہ داران ہیں یا طلبہ ہیں، دیکھیں آج اگر کوئی آدمی اسلامی جمعیت طلبہ کا کارکن ہے یا ناظم ہے یا رفیق ہے یا جو بھی ہے، کل اس نے کیا کرنا ہے؟ جماعت اسلامی کی شکل اختیار کرنی ہے۔ اگر آج کوئی پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ہے تو کل اس نے اے این پی ڈبلیو جو ہے وہ قومی وطن پارٹی ہے شیرپاؤ کی، یا جو عوامی ملی پشتون عوامی ملی پارٹی ہے اچکزئی کی، ان میں چلے جانا ہے۔ آج اگر کوئی آدمی جمعیت طلبہ اسلام کا ہے تو کل جمعیت علماء اسلام کا اس نے لیڈر بننا ہے۔ آج اگر کوئی طالب علم کسی اور جو طلبہ تنظیم سے ہے تو کل اس نے جا کے ایک سیاسی پارٹی کی شکل اختیار کرنی ہے، اور کل اس سے پھر اگلا مرحلہ یہ کہ اس نے جا کے یا پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہے، یا عدالتوں میں بیٹھنا ہے، یا اس نے اداروں میں بیٹھنا ہے، یا ایجوکیشن سسٹم کو اس نے سنبھالنا ہے، یا جو سیکیورٹی سسٹم اس نے سنبھالنا ہے، یا دیگر جو بہت سارے ادارے ہیں وہ اس نے سنبھالنے ہیں۔ اگر آج ہمارے طلبہ کے اندر اتنا برداشت نہیں ہو رہا کہ ہم ایک دوسرے کے جلسے برداشت نہیں کر رہے، یونیورسٹی میں ایک دوسرے کے پنڈال برداشت نہیں کر رہے، تو مجھے یہ بتایا جائے، میرا ایک سوال ہے سادہ سا اپنے طلبہ بھائیوں سے، کہ کل آپ جا کے عدالت میں ایک دوسرے کو کیسے برداشت کریں گے؟ جی بالکل، اسی موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے زاہد یاسین صاحب نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی زاہد یاسین صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ آج کا ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ چل رہا ہے کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ کل کے لیڈر بھی ہیں۔ تو ابھی ہماری بات چل رہی تھی کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ نوجوان نسل جو ہے مختلف جو ان کے گروپس ہوتے ہیں، مختلف جو تنظیمیں ہوتی ہیں، ان کے آپس میں جو لڑائی جھگڑے ہے اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے آئے روز جو تعلیمی اداروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو یہ ایک افسوسناک اور بہت افسوسناک بات ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ کیا یہ اثر و رسوخ کے لیے کیا جا رہا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ایسے سیاسی مقاصد ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے جو نوجوان نسل ہے، ہمارے جو طالب علم ہیں، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ میں اس حوالے سے آپ سے یہ کہ
یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا انجینئر میں سلام ایک میں آج تک کسی شخص نے یہ نہیں چاہا کہ میرا بیٹا کام میں کریں. جی یاسین صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی آپ بات جاری رکھیے. جی ابھی ظاہر یاسین صاحب سے ہمارا رابطہ منتقل ہو گیا، ہم دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو میں افضل صاحب عرض کر رہا تھا کہ آج اگر ہم طلبہ ہیں، میں خود اسٹوڈنٹ ہوں، تو کل ہم نے اس قوم کا لیڈر بننا ہے. یہ ایک اٹل حقیقت ہے. اور ایک سادہ سا سوال میں نے جس طرح عرض کیا ہے کہ آج اگر ہم یونیورسٹیوں میں ہیں، کالج میں ہیں، تو کل ہم نے پارلیمنٹ میں جانا ہے، میڈیا کے اس پہ فورم پہ بیٹھنا ہے، بڑے بڑے عہدوں پہ عدالت میں جانا ہے. جب آج ہمارے اندر اتنی برداشت نہیں ہے تو کل میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو پاکستانی قوم اپنی سیاست سے تھکی ہوئی ہے، اکتا گئی ہے. سیاسی جو پارٹیاں ہیں، جو سیاسی لیڈر ہیں، ان کے کردار سے اکتا گئی ہے، ان کے اعمال اور ان کے جو افعال اقوال اور جو تضاد ہے اس سے اکتا گئی ہے. اور اگر آج ہم نوجوان بھی اس طرح کی جو رویہ اختیار کریں گے تو مجھے بتایا جائے کہ اس دکھی قوم کا کیا ہوگا. دیکھیں ہمارے پاکستان کے کتنے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن ایک اعداد و شمار کے مطابق 80 سے 85% لوگ نظام انصاف سے پریشان ہیں، ان کو انصاف نہیں مل رہا. 80 سے 85% لوگ. اور جہاں پر پرسنٹیج انصاف کی یہ ہو تو وہاں لوگوں کی ذہنی کفیل 60% بچے اس وقت ہمارے یعنی اسکول نہیں جاتے، تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے کن وجوہات کی وجہ سے. اس وقت ہمارے ہاں بجلی کا بحران ہے، اس وقت ہمارے ہاں پانی کا بحران ہے، تعلیمی بحران ہے. ہر طرح سے ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے مستقبل کو یعنی ہم بڑا روشن دیکھنا چاہتے ہیں اور مستقبل ہمارا وابستہ ہے انہی نوجوانوں سے. اگر آج یہ جو قوم ہے جو اس طرح کے عرصے سے دہشت گردی میں پس رہی ہے، یہ جو قوم ہے جو روٹی کپڑا مکان کے لیے ترس رہی ہے، آج ان کے لیڈر ان کے ساتھ یہی کچھ کر رہے ہیں. اگر آپ بھی ایسا کریں گے، ہم بھی ایسا کریں گے، تو میرے خیال میں اس قوم کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. اپنے ساتھ زیادتی تو چلیں ایک سائڈ پہ ہم رکھ دیتے ہیں، لیکن ایک قوم دیکھیں، ایک نوجوان ہوتا ہے وہ صرف یہ نہ سوچے کہ میں صرف ہوں، میری اپنی زندگی ہے. اس کے ساتھ ایک معاشرے کی زندگی وابستہ ہے، بالکل ایک حلقے کی زندگی وابستہ ہے، ایک مملکت کی زندگی وابستہ ہے، ایک ادارے کی زندگی وابستہ ہے. اسی لیے اسے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا، یہ میرے خیال میں ایک لیڈر کے شایان نشان نہیں ہے. ایک لیڈر ہوتا ہے، اس کے اندر حوصلہ ہوتا ہے. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں. جب بھی صحابہ کے بیچ اس طرح کے یعنی ناخوشگوار جو ماحول پیدا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تحمل کے ساتھ اس کو حل کرتے تھے. ایک لیڈر تھے، لیکن ایک دیہاتی صحابی آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے پکڑ لیتا ہے. اتنے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نثار تلواریں کھینچ لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ حکم دیجئے ہم اس کی گردن اتار دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں اس قوم کے لیے، اس معاشرے کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، زحمت بنا کے نہیں. تو اسی لیے میرے خیال میں جو برداشت کا مادہ ہے یہ ہمارے اندر بالاولیٰ ہونا چاہیے. دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ اس کے جو ہمارے طلبہ تنظیمیں ہیں اور خاص کر ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں، وہ جب بھی اس طرح کا ان کے بیچ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو اس کو جلدی سے ہماری جو قوم ہے اس کو بھی میں کچھ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں من حیث القوم جو پاکستانی ہے. میرا میسج یہ ہے کہ جب بھی ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو نوجوانوں کی لڑائی، طلبہ کی تنظیموں کی لڑائی، ہم اس کو قومیت کا رنگ دے کے، لسانیت کا رنگ دے کے، صوبائیت کا رنگ دے کے، قوم کو جو پہلے سے ایسے مسائل میں پھنسی ہوئی ہے اس کو ہم مزید الجھا دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے جو واقعہ پیش آیا پنجاب یونیورسٹی میں، اس کے بعد جو میڈیا اور سوشل میڈیا نے سب کچھ دکھایا وہ بڑا افسوسناک ہے. لیکن من حیث القوم ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بھی کوئی ایسی صورتحال ہو تو ہمیں اس کو بڑے احسن انداز کے ساتھ اس کا مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو یعنی الٹے سیدھے ویڈیوز، تصاویر سوشل میڈیا پہ اس کو اپلوڈ کریں، اسٹیٹس لکھیں کہ آج پنجاب یونیورسٹی میں پنجابی پولیس نے طلبہ پختونوں کو ہراساں کیا، آج پختونوں نے پنجابیوں کو مارا، آج سندھیوں نے بلوچیوں کو مارا. دیکھیں ہم پاکستانی ہیں،
ہم پنجابی، پختون، بلوچی، یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہ قومیت جو ہمیں دی ہے یہ اس لیے نہیں دی کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر فخر کریں. یہ ہے ایک دوسرے کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری شناخت کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. یہ ایک دوسرے کے تعارف کے لیے ہے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہے، ایک دوسرے سے جان پہچان کے لیے ہے. اور پاکستان تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اللہ رب العزت کا کرم ہے. دیکھیں کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ صرف ایک قوم بستی ہے، لیکن پاکستان وہ ایک واحد ایسے ملک ہے جس کے اندر بہت ساری قوموں کے مجموعے ہیں. اور اس مجموعے کا جو مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو ہم نے کسی قومیت کے بنا پہ حاصل کیا تھا. یہ دنیا کے لیے ایک میسج ہے کہ دیکھیں اتنی ساری قومیں اکٹھی رہ رہی ہے، ان کا نظریہ کیا ہے؟ ایک نظریہ ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نظریے کی بنیاد پہ ہم نے اس مملکت کو حاصل کیا تھا. تو میرے خیال میں جہاں اس طرح کے واقعات ہوں تو اس کے بعد قوم کو بھی تھوڑا سا اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس میں ہم کسی ایک کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. میں اس میں اگر ذمہ دار ٹھہراؤں گا تو ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، اور وہ میرے کہنے پہ ذمہ دار نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ذمہ دار ہے. اس لیے ہر آدمی اپنی ذمہ داری کا احساس کرے. اگر میرے پاس یہ ایک موبائل ہے تو میری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ میں اس کا استعمال کیسے کرتا ہوں. ہو سکتا ہے یہ موبائل میرے ماتحت ہے، میرے ہاتھ کے نیچے، میں اس کو جیسے مرضی استعمال کروں، مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اسی لیے ہر ایک چیز کو آپ اس کو صحیح استعمال کریں، اس کو غلط رنگ نہ دیں، قومیت کا رنگ نہ دیں. اگر طلبہ کی اس طرح کی لڑائی ہو جائے تو پختون، پنجابی اور بلوچی، سندھی یہ آوازیں نہ لگائیں. خاص کر سوشل میڈیا پہ اس دن میں نے جو دیکھا وہ بڑا افسوسناک امر ہے کہ یہ کہا گیا کہ بھئی پنجاب میں پختونوں کو نشانہ بنایا گیا اور یہ پنجابی ہے، ان کو پکڑا جائے. دیکھیں اس سے قبل بھی پاکستان میں ایسے واقعات ہوئے کہ ہمیں تقسیم کرنے کے لیے مسلکیت کا رنگ دیا گیا. جی بالکل، اس بات کو ہم جاری رکھیں گے. ابھی ہمارے ساتھ زاہد یاسین صاحب ہیں. السلام علیکم زاہد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ابھی ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ چل رہا ہے کہ ہماری جو آج کے نوجوان نسل ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں، وہ کل کے لیڈر بھی ہیں. لیکن ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ آئے روز ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ ایک اچھی بات نہیں ہے کہ ایک تعلیمی میدان میں جہاں ہم کچھ سیکھنے جاتے ہیں وہاں ہمارے جو رویے ہیں وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جسے ہم بعض کا تہذیب سے بھی ہٹ جاتے ہیں. ایک دوسرے کے خلاف مختلف جو ہے رد عمل آتا ہے، وہ فیس بک پہ ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ، مختلف جگہوں پہ ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ جو نوجوان اسٹوڈنٹ ہیں ان کو جو ہے وہ کیا کسی اثر و رسوخ کے تحت استعمال کیا جاتا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ایسی سیاسی پارٹیاں ہیں جو ان کو استعمال کر رہی ہیں اس طرح کے جو ہنگامے آرائی ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کے پیچھے سیاسی محرکات ہوتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی خفیہ چیزیں، مخفی طاقتیں جو ہیں وہ طلبہ کو ہمیشہ استعمال کرتی ہیں. ریسنٹلی جو پنجاب یونیورسٹی میں ہونے والے واقعے کے پیچھے بھی محرکات ہیں. کچھ تو میڈیا کے ذریعے سامنے آئے ہیں، کچھ ابھی تک بعد میں سامنے آئیں گے. طلبہ تنظیموں کو اور طلبہ کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے، اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ کسی کے ہاتھوں جو ہے وہ استعمال ہیں، وہ لیڈر ہیں اور کل کے لیڈر ہیں، ان کو ان حالات کو سمجھنا چاہیے. ظاہر ہے یہ عمر جو ہے وہ جذبات کی ہوتی ہے، اس میں اس انداز میں چیزوں کو سمجھنے اور ان کو اس کا ادراک حاصل کرنے کا جو ہے ان کے پاس ایک تو ٹائم بھی کم ہوتا ہے، جذباتی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، جوش زیادہ ہوتا ہے، تو اس میں آ کے وہ نقصان کرتے ہیں. یہ اس طرح کے واقعات ہیں ان کے جو مخفی قوتیں، کوئی اور مقاصد ان کے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی لڑائی کے ذریعے اپنے مقاصد کو حل کرنا چاہتی ہیں، یا تعلیمی اداروں کا ماحول جو ہے اس کے اندر تناؤ کی کیفیت پیدا کر کے اپنے مسائل کو حل کیے جاتے ہیں. ہمیشہ جہاں بھی طلبہ تنظیموں کو یا طلبہ گروپوں کو لڑایا جاتا ہے اس کے پیچھے مقاصد مخفی جو ہیں وہ بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے یا اس کا احساس ہوتا ہے. ہمیں بحیثیت طالب علم اپنا یہ کام کرنا چاہیے کہ ہم اپنی تعلیم پہ توجہ دیں،
سیاسی ماحول کا ادراک اور فہم حاصل کریں اس سطح کا جتنا کا کل ہم اس میں اچھے انداز میں جو ہے وہ اس میں عمل کرتے ہوئے اپنا کردار ادا کر سکیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح جی سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں بعض اوقات تو اس طرح کے واقعات کا جو ذمہ دار ہے وہ ادارے کو بنایا جاتا ہے کہ اس کے ادارے کے جو سربراہ ہیں وہ اس سارے واقعے کے ذمہ دار ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں تعلیمی اداروں کے اندر ہمیشہ جو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ان کے جو یونین اساتذہ کی ہوتی ہیں یا یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے یا ان کی کسی نہ کسی سیاسی یا ایڈمنسٹریٹو عہدے کے لیے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, اس مقاصد کے لیے تو طلبہ کو بھی درمیان میں لایا جاتا ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ مد نظر رکھا جاتا ہے طلبہ مسائل کو اور دیگر چیزوں کو مختلف کو رکھ کر سامنے طلبہ کو لڑا دیا جاتا ہے اور اس الجھاؤ کے میں اس کیفیت میں جو ہے وہ اپنی وہ جو سازشی عناصر ہیں اپنا کام کر جاتے ہیں. جی میرے خیال میں طلبہ تنظیموں کو بھی, طلبہ گروپوں کو بھی اور انفرادی سطح پہ بھی طالب علموں کو ان چیزوں سے جو ہے نا صحیح فہم حاصل کرنا چاہیے اور ان سے دوری اختیار کرنی چاہیے اور اس سے لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہیے. خاص طور پر پاکستان میں جو اس وقت کی صورتحال ہے ہم متحمل نہیں ہو سکتے مذہبی فرقہ واریت کے, لسانی, عصبیت, قومی کسی قسم کے بھی, اور پہلے ہی پنجاب کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ چونکہ ملک میں امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو برباد کیا جائے, اور پھر واقعہ بھی پنجاب کے اندر کروایا گیا اور پنجاب اور پختونوں کی لڑائی کے ذریعے تاکہ کوئی اس کو مزید نیا نام دیا جائے. تو پروفیسر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ملکی حالات تو اس طرح ہوتے رہتے ہیں کہ ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے ہمارے نوجوانوں کو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ استعمال کرتی رہتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کسی ایک ادارے میں اگر یہ لاہور میں اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو اس جو ادارے کے سربراہ ہیں ان کی بھی تو یہ ذمہ داری ہے کہ اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ان کے درمیان صلح صفائی کرا کے اور سوشل ایکٹیویٹیز جو چل رہی ہیں ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی جو جنگ جاری ہوتی ہے اس میں اپنا مرکزی کردار ادا کر کے اس طرح کے آئندہ آنے والے جو ماحول ہے اس کو خوشگوار بنایا جائے کہ آئندہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ادارہ ہوتا ہے اس کا بھی مرکزی کردار ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے؟ بالکل ادارے کا ہی کام ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک انویسٹیگیشن کرے, تحقیقات کرنے کے بعد جو کوئی جن کی طرف سے غلطی ہوئی ہے ان کو ان کی غلطی کی سزا دی جانی چاہیے تاکہ دوسروں کے لیے وہ عبرت بن جائے اور تعلیمی ادارے کا ماحول جو ہے وہ خراب نہ ہو. جی تو اس کے ساتھ ساتھ جو اساتذہ کرام ہیں ان کا بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ جو نوجوان نسل ہے چونکہ ان کا خون گرم ہوتا ہے, جذباتی ہوتے ہیں, تو ان کے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا جو کردار ہے وہ بھی تو ان کو بھی ادا کرنا چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ کسی حد تک جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں وہ بھی اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ بالکل اساتذہ اکرام اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اساتذہ کو کسی کی پارٹی نہیں بننا چاہیے, سارے طالب علم ان کے لیے برابر ہیں. اگر ایک یونیورسٹی کے اندر مختلف اضلاع سے مختلف صوبوں سے طلبہ موجود ہیں تو کسی قسم کے خلاف نفرت انگیز کوئی جملہ, کوئی بات, کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. تمام کو سمجھایا جانا چاہیے, ایک ہی انداز میں ان کی جو ہے وہ تربیت کی جانی چاہیے اور اساتذہ کو ایسا سازگار ماحول بنانا چاہیے کہ جس میں ہمارے اندر بھائی چارے کی فضا جو ہے وہ فروغ پائے اور ہم ایک قوم, ایک پاکستانی اور ایک ملک, ایک پرچم کے حوالے سے ہماری جو ہے اس حوالے سے اساتذہ کا کردار کلیدی ہے. بنیادی کردار اساتذہ ہی کا ہے کہ وہ تعلیمی ماحول کو, تعلیمی ادارے کے ماحول کو اس حوالے سے وہ بہتر بنا سکتے ہیں. جی بالکل اساتذہ کرام اس طرح کا جو ماحول ہوتا ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں. یاسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین یہاں پر وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین, آپ کو
आपको एक बार फिर से अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज का हमारा जो मौजू चल रहा है वो चल रहा है कि आज के जो नौजवान हैं हमारे कल के लीडर भी हैं। इस मौजू के हवाले से आपके जहन में जो भी सवालात हैं आप हमें बराह रास्त कॉल कर सकते हैं। आपको बराह रास्त कॉल नंबर शो करवाया जाएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा राबिया रानी साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी, आज का हमारा जो मौजू चल रहा है वो चल रहा है कि हमारे जो आज के नौजवान नस्ल हैं वो हमारे कल के लीडर भी हैं। लेकिन आए रोज़ हम देखते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो है वो लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के जो संगीन वाक़यात होते हैं उसका ज़िम्मेदार किसको ठहराया जाए? तालीमी इदारों को, अस्ताज़ा को, या फिर माहौल को? इसके लिए मैं ये समझती हूँ कि तीनों चीज़ें ही ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि सबसे पहले तो तरबियत सबसे पहले बच्चे की तरबियत आ जाती है। आपको घर में ऐसा माहौल चाहिए होता है कि जिससे हमारे बच्चे हैं और जो नौजवान नस्ल है वो सही राह पर गामज़न हो। इसके बाद दूसरा जो मरहला आता है वो हमारे तालीमी इदारों से आता है, और तीसरा मरहला हमारे माहौल का आता है। जब हमारा लाया अमल सीखे, जब हम सही रास्ते तक गामज़न होंगे तो ही हम लोग सही मंजिल तक पहुंच सकेंगे। अब जैसे कि हमारे अच्छे आदमी की जिम्मेदारियां वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां हर दौर में मुसल्लम रही हैं। इस्लाम की दावत को रूह मिलने में भी नौजवानों का बड़ा किरदार है। नौजवानों की अहमियत इस्लाम में मुसल्लम है, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात के अवाखिर में जिस लश्कर को तैयार करवाया उसके क़यादत बावजूद जलील क़दर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के बशमूल सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की मौजूदगी में उस वक्त के बमुश्किल 18 साल नौजवान हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को सौंपी। इसका मतलब है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो हमारे मुस्तकबिल और हमारे मुस्तकबिल में बहुत नुमाया किरदार अदा कर सकती है, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी सही रास्ते और मंजिल का तयन करना पड़ेगा। और हमारे तालीमी इदारों को इसमें बहुत ज़्यादा किरदार अदा करने की ज़रूरत है। जैसे कि हमारे तालीमी इदारों में बहुत ज़्यादा तलबा तंजीमें होती हैं और वो फिर आपस की चकचलिशों में पड़ जाती हैं और अपनी गैर निसाबी सरगर्मियों में पड़ जाती हैं। इस वजह से तलबा के लिए ज़हनी एतबार से ख़ास तौर पर ये चीज़ नुकसानदेह होती है। वो अपनी निसाबी सरगर्मियों से हट के सियासी सरगर्मियों में लग जाते हैं। इसके पहले तो तालीमी इदारों को चाहिए कि उनकी इंतज़ामिया को चाहिए कि ऐसी तलबा तंजीमें बनाने की हौसला अफजाई ना करें। अगर ऐसी तलबा तंजीमें हैं तो दूसरा कदम ये है कि उनको उन तंजीमों को मुस्बत राह पर चलाएं, जिससे हमारा माशरा तरक्की करे और हमारी नौजवान नस्ल सही राह पर गामज़न हो। जी, तो आप क्या समझती हैं कि तालीमी इदारों में ये जो तलबा तंजीमें हैं ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर मुस्बत राह पर चल रही है तो होनी चाहिए, वरना ज़्यादातर देखने में मेरा अपना जो जितना भी अभी तक का तजुर्बा है उसमें ज़्यादातर देखने में ये आता है कि आपस की चकचलिशें होती हैं और मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए होते हैं, तो वो सही राह पे नहीं चल रहे होते, वो ज़्यादातर मुनफी असरात में मुरतब हो रहे होते हैं। तो आजकल के हिसाब से मैं कहती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। तो इसमें यह भी तो है कि हम जो इस तरह की तंजीमें हैं उनको कुछ अच्छा माहौल प्रोवाइड करके उनकी जो एक ज़हनी तरबियत है वो ज़हनी तरबियत की जाए, ताकि जो फलाह के काम हैं, वो जो नौजवानों के जो मसाइल है तालीमी इदारों में वो हल किए जाएँ। जी बिल्कुल, हमें ऐसा माहौल फराहम करना चाहिए। मैंने इसीलिए पहले यही बात की थी कि हमें अपने घर से शुरू करना चाहिए, अपने बच्चों को ऐसा माहौल देना चाहिए कि जिससे वो सही रास्ते पर चलें। फिर उसके बाद ये है कि अपने तालीमी इदारों में हम लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल हम वर्कशॉप करवाएं, कुछ ऐसे सेमिनार्स करवाएं, कुछ इस तरह के लेक्चर्स करवाएं कि जिससे हमारे तलबा में इस तरह की सोच बेदार हो, ताकि वो इस तरह की नज़ायर निसाबी जो ऐसी सरगर्मियाँ जो मनफी असरात में रफ़्त करती हैं उनकी तरफ गामज़न ना हो। जी मोहतरमा राबिया रानी साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। जी प्रोफेसर अब्दुल्ला साहब, तालीमी इदारों में जो तंजीमें हैं ये होनी चाहिए तलबा की रहनुमाई के लिए, इसके बारे में आप क्या कहें? जिस तरह ये मोहतरमा ने कहा कि सबसे पहले तो ये है कि उनका अपना तजर्बा है, मैं भी ख़ुद रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, यानी होनी चाहिए।
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح زاہد یاسین صاحب نے کہا کہ ان کو سیاست سے بالکل الگ رہنا چاہیے. تنظیمیں میرے خیال میں اتنا وہ اس کا نہیں ہوتا، کیونکہ تنظیمیں جب ہوتی ہے تو وہ نوجوان اس میں ایکٹیو رہتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھتے ہیں اچھے کاموں میں، اور خاص کر جب یونیورسٹی کالج میں نئے طلبہ آتے ہیں ان کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اور جب اس سے قبل کوئی ایسی تنظیم ہو جو اس کو سپورٹ کرے تو ان کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے. جی، لیکن اس کے برعکس ہوتا ہے کہ جب نئے یعنی اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو ان کو مختلف پریشانیاں. بالکل وہ ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی چیز کے منفی پہلو بھی ہوتے ہیں، مثبت پہلو بھی ہوتے ہیں. صحیح. لیکن اس میں کچھ تو اداروں کا ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے، خاص کر جو ہماری پارٹیاں ہیں، جو سیاسی پارٹیاں ہیں، اور طلباء کو بھی چاہیے کہ وہ خود کو ان پارٹیوں سے الگ رکھے، کیونکہ یہ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ یہ سیاسی پارٹیاں اپنے مفادات وصول کراتی ہیں ان طلباء تنظیموں سے، اور جب ان کے اپنے مفادات پورے ہوتے ہیں تو پھر یہ ان کو جو ہے نا ایک سائڈ پہ لگا دیتے ہیں. دوسری چیز اس میں اہم یہ ہے کہ یہ عمر ہوتی ہے ایک جذباتی، کیونکہ نوجوانی کو کہتے ہیں دیوانگی، تو اس عمر میں جو انسان کا خون ہے وہ ذرا تیز چلتا ہے، اسی لیے اس عمر میں بہت ہی خیال کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ اس زندگی کو گزارنا چاہیے، اور زیادہ تر توجہ تعلیم پہ دینی چاہیے، کیونکہ جب آپ خود پڑھیں گے، ہمارا المیہ بھی یہی ہے. افضال صاحب جب طلباء آتے ہیں تو اس کو اپنی پڑھائی میں اتنا شوق نہیں ہوتا جتنا تنظیمی چکروں میں، تو وہ کیا جب پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، اور جب وہ پریکٹیکلی زندگی میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہ اس ادارے کو یعنی وہ خدمات یعنی فراہم نہیں کر سکتے جو ہونی چاہیے. آج دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے تعلیمی نظام میں، ایجوکیشن سسٹم میں کرپشن ہے، عدالت میں لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، پارلیمنٹ کی ہماری ایسی حالت ہے کہ دیکھ کے شرم آتی ہے، بڑے لیڈر ہوتے ہیں، بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں. تو جب آپ اس ٹائم اپنا ٹائم ضائع کریں گے اور ابھی سے آپ ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، ابھی سے آپ قومیت کا نعرہ لگائیں گے، لسانیت کا، صوبائیت کا، تو کل میرا سوال پھر وہی ہے کہ پارلیمنٹ میں جا کے آپ کبھی بھی ایک دوسرے کی عزت نہیں کر سکتے. جی دیکھیں، یہ دیکھنے کو مل رہا ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہمارے کافی سارے اداروں میں کرپشن ہے، ہمارے حالات جو ہیں کمزور ہیں، لیکن اب دیکھیں جو ہمارا تعلیمی ماحول ہے اس کو اگر ہم سیاسی پارٹیوں سے دور رکھ کے بھی تو اچھا بنا سکتے ہیں. ہماری جو ایک سوچ ہے، دیکھیں ہم ہر کام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں گورنمنٹ الواو ہے، یہ گورنمنٹ. اب گورنمنٹ آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے تعلیم کو چھوڑ کر لڑائی جھگڑوں میں جائیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ بیان بازی کریں. نہیں، ریاست دیکھیں ہر چیز جو بھی ہو، لیکن ریاست کی ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ذمہ داری تو جس طرح محترمہ نے کہا کہ سب سے پہلے ہمارے گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے، کہ ہمیں اپنے گھر سے سٹارٹ لینا چاہیے، بچوں کو ایسا ماحول فراہم کرنا چاہیے. لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو ریاست کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے، اور جو پارٹیاں ہوتی ہیں ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں اس سے پیپلز پارٹی کے دور میں مجھے ایک بات یاد ہے کہ جب منظور وٹو صاحب، وٹو تھے یا وہ گورنر تھے پنجاب کے، تو وہ گئے تھے قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت بلتستان. تو وہاں کے جو وی سی تھے انہوں نے شکایت کی کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، یہاں پہ طلباء کے اندر جو تنظیمی لڑائیاں ہیں، تنظیمی جھگڑے یہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اس لیے آپ ان کو کچھ نصیحت کریں کہ تھوڑا اس کام سے باز آئیں. خیر انہوں نے وہ جو ورکشاپ تھی، جو کانفرنس تھی، اس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے طلباء کو کہا یہ وہ ہے، آپ سیاست سے الگ رہیں. وہ خطاب کر کے اس کے بعد وہ جو اپنی پارٹی کے جو طلباء تنظیم تھی ان سے مل کے ان کو باقاعدہ انہوں نے انعام سے نوازا ہے، خراج تحسین پیش کیا کہ تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو اور آپ آگے بڑھو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے نا، ایک طرف ہمارا ایک کہنا ایک ہوتا ہے اور کردار کوئی دوسرا ہوتا ہے. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے. یہ اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا اے این پی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا وطن پال اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا شیرپاؤ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا دوسرے جو پختون ہیں بلوچی اسٹوڈنٹ کا ان کا اچکزئی سے، یہ ایسے غلط باتیں ہیں. یہ سارا ان کو، یہ طلباء کو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں
اور المیہ یہ ہے کہ اس وقت جب یہ پڑھائی ضائع کرتے ہیں، انہی چکروں میں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، پھر جب یہ سیاست میں جاتے ہیں تو ان کے پاس ڈگری نہیں ہوتی، جعلی ڈگریاں نکلواتے ہیں، اور جب کیسز آتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاکستان کی کیا حالت ہے، ساری ڈگریاں جعلی نکل رہی ہیں۔ بالکل، آپ یہی اس کہہ کی سکتے وجہ ہیں یہی ہے کہ ابھی سے آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، جب آپ کا پڑھنے کا ٹائم ہے اس ٹائم آپ ضائع کر رہے ہیں، اور جب ڈگری لینے کا ٹائم آتا ہے آپ کو ملتی نہیں ہے، یا ملتی ہے تو جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ملتی، تو پھر مجبوراً آپ کو جعلی ڈگری لینی پڑتی ہے۔ جی بالکل، اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی بنا پر ہمارے پاس جو قابل جو لیڈرشپ ہے، جو قابل لوگ ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے۔ اصل جو اپنا وہ ان کا جو دور چل رہا ہوتا ہے جہاں پر انہوں نے کچھ سیکھنا ہوتا ہے، کچھ بننا ہوتا ہے، کچھ ذہن سازی جو اپنا آگے والا جو عمل ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی پالیسی تیار کرنی ہوتی ہے، اپنی لیڈرشپ کو بہتر کرنا ہوتا ہے، اور وہ وقت جو ہے وہ اپنا صرف کر دیتے ہیں ان فضول قسم کے کاموں میں۔ تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو جی ابھی ہمیں محسن خان صاحب نے جوائن کیا ہے، تو ابھی ہم محسن خان صاحب سے بات السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محسن خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ ابھی ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ آج کے نوجوان نسل اور کل کے لیڈر بھی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں اس میں طلبہ تنظیمیں ہوتی ہیں، اور کچھ تنظیمیں ایسی بھی ہیں جو مثبت پہلو کی طرف چل رہی ہیں، کچھ منفی پہلو کی طرف چل رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تنظیموں کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ جو مثبت پہلو ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو قوم اور ملک کی خدمت ہو سکے، کوئی اچھا لیڈر پیدا ہو سکے، کوئی لیڈرشپ کی جو جسے کہ ہم مثال کہیں کہ یہ لیڈرشپ کی مثال ہے، ایسے کون سے طریقے ہیں، ایسے کون سے پہلو ہیں جن کو ہم اپناتے ہوئے جو ہے وہ ان تنظیموں کو مثبت پہلو کی طرف دھکیل سکے؟ جی بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں ٹائم دیا۔ گزارش یہ ہے کہ آپ اگر آج کی لیڈرشپ کو بھی دیکھیں، جو مختلف سیاسی جماعتوں کا ایک روپ دارے ہوئے ہیں، جس طرح مسلم لیگ ہے، جس طرح جے یو آئی ہے، جس طریقے سے بھی پاکستان کیا نام ہے اس کا پیپل پارٹی ہے یا پی ٹی آئی ہے، اس کے اندر آپ کو اگر کچھ ایسے شخص ملیں کہ جن سے کچھ ہونے کے لیے امید کی جا سکتی ہے، تو وہ سارے کے سارے آپ کو مختلف اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے کسی وقت کے ممبر ملیں گے۔ اور اس میں ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے پاکستان کے اندر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن میں اسلامی جمعیت طلبہ کا، کہ اس نے بہت بڑی سطح پہ لیڈرشپ مہیا کی ہے۔ اب جو آج کل کا دور ہے، اس دور کے اندر مختلف قسم کی اسٹوڈنٹس آرگنائزیشنز کے خلاف ایک پروپیگنڈا جو چل رہا ہے، اس کی ایک ریزن تو یہ ہے کہ جو بین الاقوامی یا مغربی جو معاشرہ ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سے اسلامک مائنڈڈ لوگ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، آنے والے ادوار کے اندر جو اسلام سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ کم سے کم ان اداروں کا رخ کریں، یا کم سے کم جو ہے وہ لیڈر بنیں۔ تو اس میں بہرحال اسٹوڈنٹ جو ہوتی ہیں وہ بہت بڑی سطح پر لیڈرشپ مہیا کرتی ہیں کسی بھی دور کے اندر۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا جو کردار ہے وہ نوجوانوں کا ہے۔ اس کے علاوہ آج کی پاکستانی قیادت آپ کسی بھی سطح پر دیکھیں تو وہ میری پچھلے دنوں ملاقات ہوئی چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب سے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں خود اپنے دور کے اندر کوئٹہ کے اندر ایک اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا ذمہ دار رہا، تو مجھے تعجب ہوا کہ دیکھیں کیسے کیسے لوگ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن میں پیدا کیے ہیں۔ تو بہرحال ان کی افادیت اپنی جگہ پہ ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ نقصان کی، تو اس میں ایک ایشو ضرور ہے کہ جو بین الاقوامی ایجنسیز ہیں یا این جی اوز ہیں، ان میں جو لوگ استعمال ہو جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے کچھ نقصان دہ خدشہ ہوتا ہے، جن کے مقاصد ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ درے پردہ مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں اور فرنٹ پہ جو ہے نا کچھ اور کام ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ تھوڑا سا نقصان کا خدشہ ضرور ہوتا ہے۔ بہرحال اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی خدمت کے لیے جو آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں تو وہ بہرحال ایک اچھی قیادت فراہم کرتی ہیں ملک کو بھی اور اس قوم کو بھی۔ جی جیسا کہ آپ بھی جو ہے وہ ایک تنظیم کے جو ہے وہ لیڈر ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو لیڈر ہوتا ہے وہ کیپٹن آف شپ ہوتا ہے، تو یہاں پر ہماری جو ذمہ داری ہوتی ہے، ایک لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اس کا جو کردار ہوتا ہے وہ مین کردار ہوتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دیگر قائدین ہیں ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے جس کی وجہ سے یہ جو فضا ہے اس میں محبت ہو، اور آپس کے جو اس طرح کا اختلاف ہے اور اس طرح کے آئے روز جو جھگڑے ہوتے رہتے ہیں یہ ختم کر کے جو دوستی کا، محبت کا اور جو پیار کی ایک فضا ہے وہ کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوتھ کے جتنے بھی لیڈرز ہیں تقریباً وہ ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہیں، ان کے درمیان اس طرح کی تفریق قطعاً نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے یہ لاہور کا سانحہ ہے جس کی طرف میرے خیال میں آپ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ہاتھ کچھ دوسرے لوگوں کا تھا۔
جس کے بیاف پہ یہ معاملہ سارا کا سارا بنا ہے. ایسا قطن نہیں ہوتا. میرے ابھی اسلامی جمعیت کے جو ناظم اعلیٰ ہیں ڈاکٹر سید صاحب، ان کے ساتھ اچھا تعلق ہے. میرے ISF کے جو مرکزی پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے. اسی طریقے سے ہم سب کا کمبائن تعلق بھی ہے. ہماری میٹنگ بھی ہوتی ہیں. تو یہ مختلف سیاسی مقاصد کے لیے کہیں پر اس طرح کی کلیشز ہوتی ہیں، اس طرح کا ماحول کریٹ ہوتا ہے. ادروائز ایسا قطن نہیں ہے. آپ دیکھیں گے پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر ایک عرصے سے محسن صاحب بیسیکلی میرا سوال یہ تھا کہ جو دوسرے قائدین ہیں ان کو اس وقت کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے کہ یہ جو آپس کے جو رشتے ہیں وہ بہتر ہو جائیں اور محبت اور پیار کی جو فضا ہے وہ قائم ہو جائیں. یہ بیسیکلی میرا سوال یہ تھا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی سر، ایک نکات ہی اس میں جواب یہی ہے کہ اس پہ سیاسی مقاصد کے لیے وہ استعمال نہ ہوں. جب وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ ہوں گے تو درمیان میں اخوت، بھائی چارے اور پیار محبت جو ہے نا آٹومیٹکلی رشتہ قائم ہو جائے گا. جب وہ کسی سیاسی مقصد کے لیے استعمال ہوں گے تو وہاں پہ جا کے کچھ نہ کچھ پرابلم یا کچھ پریشانیاں، کس طرح کے معاملات جو ہے نا پیدا ہوں گے. تو یہ ہے کہ تمام لیڈرشپ جو بھی ہے اگر وہ اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ ایسا کوئی خلا ہے نہیں. اور اس کو تو میڈیا نے ویسے ضرورت سے زیادہ جو ہے نا اس کو زور دے کے ضرورت سے زیادہ وہ کر دیا ہے. کہتا نہیں ایسی کوئی بات ہے نہیں. سیاسی جو ہماری جو یوتھ لیڈرشپ ہے اس کے درمیان ایسا کوئی معاملہ ہے نہیں. تو ابھی آپ نوجوان نسل جو ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس طرح کے جو واقعات آتے ہیں وہاں پر جو ایک صبر و تحمل کا ایک مظاہرہ کرنا ہوتا ہے اور اپنے جو جذبات ہیں ان کو کنٹرول رکھتے ہوئے اس طرح کی جو سچویشن ہے وہاں پر جو ہے وہ بہتر طریقے سے اس کو نمٹا جائے اور اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ کم سے کم اور نہیں ہونے چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری نوجوان نسل کو اس وقت کیا کرنا چاہیں گے؟ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام جو ہے وہ ہو جائے اور اس کے ساتھ جو پیار اور محبت کا اور احساس کا جو ایک جذبہ ہے وہ دوبارہ سے پیدا ہو جائے؟ جی ابھی محسن صاحب سے ہمارا رابطہ منتقل ہو گیا. جی محسن صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. اور جیسا کہ ابھی ہمارا جو پروگرام ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے، محسن صاحب نے گزارش کر جی جس طرح محسن بھائی نے کہا کہ بس اوقات صورتحال اتنی گمبھیر نہیں ہوتی لیکن ہمارا میڈیا اس کو بہت اچھالتا ہے. جی تو اس حوالے سے میں ایک گزارش اپنی قوم سے تو میں نے کہہ دیا کہ اس طرح کے مسائل کو بڑے تحمل کے ساتھ ان کا حل نکالنا چاہیے. لیکن میڈیا، افضال صاحب، میڈیا کو کہتے ہیں کہ یہ ریاست کا چوتھا ستون ہوتا ہے. بالکل. اور جب بھی کسی گھر کا، مثلا یہ ایک بلڈنگ ہے، اس کے 4 ستون ہیں، اگر اس میں سے یہ ایک تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جائے تو میرے خیال میں وہ پوری بلڈنگ اس سے متاثر ہوتی ہے. اور ریاست کا ایک ستون، اہم ترین ستون، اور خاص کر اس دور میں ہم میڈیا کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے. تو اسی لیے جب یہ ستون کسی ایک طرف جھکاؤ اختیار کر لے تو اس سے ریاست کے اندر بہت بڑا انتشار پیدا ہو سکتا ہے. اور ہمارا میڈیا کا جو کردار ہے اس حوالے سے میں صرف نہیں، دیگر امور چلیں وہ اپنی جگہ، اس پہ ہر ایک کا اپنا اپنا اعتراض ہے، لیکن اس حوالے سے میڈیا کا جو کردار ہے اس سے میں تو کم از کم بہت زیادہ نالا ہوں. اور وہ اس لیے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو میڈیا ایک کو ظالم دوسرے کو مظلوم بنا کر پیش کرتا ہے اور اس کا پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ قوم آپس میں لڑتی ہے، صوبائیت کے نعرے لگتے ہیں، لسانیت کے، قومیت کے اور طبقاتیت اور مسلکیت کے نعرے لگ کے قوم جو پہلے جس طرح انہوں نے کہا کہ پاکستان اب اس کے متحمل نہیں ہے کہ اس کو مزید ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے. بالکل. آگے پاکستان کے اتنے سارے مسائل ہیں، ہم ان کو حل کرنے کے لیے رو رہے ہیں، اور مزید اگر ہمارا میڈیا اس زخموں کے اوپر اس طرح کا نمک چھڑک رہا ہے تو یہ میرے خیال میں بہت بڑی زیادتی ہے اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ اور ان نوجوانوں کے ساتھ. ابھی اس دن کیا ہوا، اس دن پنجاب یونیورسٹی میں ہوا، جو بھی طلباء کے بیچ اسلامی جمعیت طلباء اور پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے درمیان جو ایک جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، ہاتھا پائی ہوئی، اس کو میڈیا نے جس طرح کوریج دی، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی خیانت ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کا پسی منظر ہے، اس کو دیکھے بغیر آپ پیشی منظر پیش کریں گے تو یہ زیادتی ہے. میڈیا کو چاہیے کہ دونوں جانبین کو یک طرفہ کوریج دے، دونوں کو یک طرفہ اس کو کرے، یعنی پیش کرے، جو اس کے پس منظر تھے یا پیش منظر تھے اس کو بڑے اعتدال اور انصاف کے ساتھ پیش کرے. انہوں نے یہ کیا، جو ایک لڑکا تھا، شاید آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہو، اس میں ایک پختون لڑکا ہے،
اس کا خون بہہ رہا ہے یہاں سے. میڈیا نے سارا دن وہی کلپ چلایا اور یہ کہا کہ پختونوں کو ہراساں کیا گیا, پختونوں کے اوپر ظلم کیا گیا. میں بذات خود پختون ہوں, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ یعنی پختونوں کے ساتھ یہ ہونا چاہیے یا میڈیا پختونوں کے ساتھ اچھا ہے یا مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مجھے سب سے پہلے یہ مملکت عزیز ہے, اس میں کوئی قومیت اور اس چیز کو میں یعنی بالکل نہیں مانتا. ہم سارے پاکستانی ہیں, ہم ایک ہے, ہماری پہچان اس مملکت سے ہے. ہماری پہچان پختون اور پنجابی اور بلوچی سندھی سے نہیں ہے. اگر میں پاکستان سے باہر کہیں جاتا ہوں تو میری پہچان اس سے نہیں ہے قومیت سے, میری پہچان پاکستانیت سے ہے. اسی لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے یہ جو پاکستانیت ہے یہ مقدم ہونی چاہیے. جی تو اس حوالے سے میڈیا سے, میڈیا مالکان سے اور جتنے بھی میڈیا ہیں, سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پریس میڈیا, سب سے میری گزارش ہے کہ خدا را اس قوم کی حالت پہ رحم کیجئے. اس قوم کی جو حالت ہے یہ متحمل نہیں ہے کہ یہ مزید اس طرح کے مسائل برداشت کر لیں. جی, تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ صرف لاہور میں نہیں, باقی بھی کافی ساری جگہوں پہ اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ آئے روز آتے رہتے ہیں, اور میڈیا جو جیسے کہ جس سمت میں چل رہا ہے ہماری نوجوان نسل کو کافی گمراہ کر بھی چکا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہماری جو مین ذمہ داری ہے وہ نوجوان نسل کی ہے کہ ہم کوئی ایسا موقع ہی نہ دیں ایسے ذرائع کو جس کی وجہ سے جو ہمارے جو اندر کچھ تھوڑی سی جو کوتاہیاں ہیں, غلط فہمیاں ہیں, وہ اب سب کے سامنے آئیں. ہمیں اب نوجوان نسل کو ایسا کوئی موقع دینا ہی نہیں چاہیے. تو ابھی آخر پہ آپ اپنی جو نوجوان نسل ہے ان کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ میرا تو یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو دیگر مخلوقات پہ فضیلت دی ہے, اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے, تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس کو سمجھ بوجھ دی ہے, عقل دی ہے اور علم دیا ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين, کیا آپ کہہ دیجئے, ایک سوالیہ ہے, استفہامی انکاری ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہمارے نوجوان ظاہر بات ہے جب یونیورسٹی لیول تک پہنچتے ہیں, کالج لیول تک پہنچتے ہیں, تو وہ کچھ پڑھ کے چلے جاتے ہیں, کچھ علم حاصل کر کے وہ وہاں تک چلے جاتے ہیں. اسی لیے جو علم آپ نے حاصل کیا ہے اس علم کو کارآمد بنائیے, اور اس علم کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو مد نظر رکھ کے اور آگے قوم کی حالت پہ رحم کرتے ہوئے اپنے اندر قائدانہ صلاحیت پیدا کریں. یہ قوم صرف اور صرف پاکستانی قوم, میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پاکستانی قوم جتنے مسائل کے دلدل میں پھنسی ہے, اس کی امیدیں اور ساری توقعات آپ سے وابستہ ہیں, کیونکہ ہمارے ہر طرح کے ادارے سے لوگ اکتا گئے ہیں, نظام انصاف سے, نظام تعلیم سے, نظام سیاست سے, ہر طرح یعنی لوگ اکتا گئے ہیں. اب ان کی آخری امید انہی نوجوانوں پہ ہے, انہی طلبہ پہ یعنی مرکوز ہے. اور اگر یہ طلبہ اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کریں اور خود کو اچھا لیڈر ثابت نہ کریں تو میرے خیال میں یہ ان کے اپنے ذات کے ساتھ نہیں بلکہ اس قوم کے ساتھ زیادتی. جی بالکل, اس قوم کے ساتھ زیادتی ہوگی. جی پروفیسر عبداللہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. اسی طرح محترم زاہد یاسین صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور محسن خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور محترمہ رابعہ رانی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین, ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس میں ہر قسم کی صلاحیت موجود ہے, ان میں لیڈرشپ کی جو ہے وہ ساری کی ساری قائدانہ صلاحیت موجود ہے, اور اس صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے جو استاذہ کرام ہیں ان کا مین کردار ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے رہتے ہیں وہ ان کو چاہیے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کے جو جذبات ہیں ان کو کنٹرول کریں اور ان کی ذہن سازی ایسی کریں کہ اس طرح کے واقعات ہوں ہی نہ, جس کی وجہ سے ہمارا میڈیا جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل کو دوسروں کے سامنے جو ہے وہ کم دکھانے کی کوشش کرے. تو ناظرین, آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا؟ اپنی قیمتی جو فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. السلام علیکم.